मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, खुदा उनका कलाम लेकर, मीठी सुंदर खूबसूरत बातें लेकर। और मैं, मेरी फैमिली, हम सब ठीक हैं, खुदा उनका शुक्र है। और उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और यही मेरी दुआ है हमेशा के लिए। लोग मुझे ज्वाइन कर लें तो आज हम एक बार फिर खुदा उनके कलाम में से अपनी तालीम व तरबियत के लिए, नसीहत के लिए सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें किस तौर से, किस तरह से, किस जाविये से, किस किस तरह अपनी मोहब्बत बयान करता है और किस तरह से ये हमें बताता है, बयान करता है, जिस पर दर हकीकत हमें यकीन लाने की ज़रूरत है कि कितना अजीम और बड़ा काम खुदावन ने हमारे लिए किया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करता है, ताकि हम उसके उस प्यार को, उस मोहब्बत को हकीकी तौर पर जान सकें और उस तरह से ज़िंदगी गुजारें, या वो ज़िंदगी गुजारें, या दर हकीकत ज़िंदगी है क्या उसको जान कर उस तरह से हम अपना ये जो हमारा मुसाफरत का वक्त है इस दुनिया में हम गुजारें। आज खुदा उनके कलाम में से जो बात मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो है खुदावन मुझसे खुश था। एग्जैक्टली और इसलिए कि वो मुझसे खुश था, इसलिए कि वो मुझसे खुश है। क्यों खुश था? और ये सारे काम खुदावंद आपकी मेरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाता है और हमें दुखों से, परेशानियों से, ये छोटी छोटी जो चीज़ें जिन्हें हम ऐसा समझते हैं कि ये एक पहाड़ की तरह शायद हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं, और शायद वो होती भी है, क्योंकि खुदावन के सामने वो इतनी छोटी सी चीज़ होती है कि जब उसे हटाता तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बिना एफर्ट किए या जिस तरह से हम उस चीज़ को सोच रहे थे वैसा है नहीं, और खुदावन उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से दूर और दफे कर देता है। खुदावन के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदावन अपने कलाम के वसीले से हमसे क्या फरमाता है। ज़बूर में से हम देखेंगे, ज़बूर 18 और उसकी 16वीं आयत से 16 से 20 तक पढ़ेंगे, और चंद एक आध और मैं देखूंगा आगे, अगर वक्त दरकार हुआ, वक्त अगर हमारे पास हुआ तो हम देखेंगे। 16वीं आयत में लिखा है 18 चैप्टर में ज़बूर की, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। किसने? खुदावन ने। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। अब ये सिर्फ दरियाए समुंदर का पानी नहीं है, मुसीबत, दुख, हालात, वाक़यात जिसमें हम डूब रहे होते हैं, जिसमें हमें खदशा होता है कि यहाँ तक पानी आ गया, हालात वाक़यात का, जो अब कुछ ही लम्हे की बात रह जाती है और हमारी नज़र में शायद वो चैप्टर ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन खुदावंद उस जगह से हमें बाहर बाहर निकालता है। और एक हमें खुद भी समटाइम ऐसे फील होता है कि कोई गैबी ताकत जिसका हमें इल्म नहीं, लेकिन वही खुदा है मेरे अजीज़ों। जहाँ कहीं से कुमक नहीं आ रही होती, कहीं से मदद नहीं आ रही होती, कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती, कहीं से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं रहता, और वहाँ पर भी खुदावन मौज़ाती तौर पर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत से पानी में से खींच कर बाहर निकाला। ये दाऊद बयान कर रहा है, ये आपकी और मेरी भी स्टोरी। उसने मेरे ज़ोरावर दुश्मन और मेरी दावत रखने वालों से, जो ज़ोरावर हैं, आपके मुखालिफिन, हालात, वाक़यात, महंगाई, परेशानी, अगर हम आगे देख रहे, मुस्तकबिल में देख रहे होते हैं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कौन करेगा हमारे लिए, कैसे होगा, हमारा तो कोई नहीं है वहाँ, जिस काम में हम हाथ डाल रहे हैं उसमें
پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. لیکن خداوند ان ساری چیزوں میں سے آپ کو باہر نکالتا ہے. اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے دعوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست ہے. آپ کی اور میری نظر میں وہ شاید زبردست ہوں، داؤد کی نظر میں زبردست ہوں، وہ یقیناً ہوں گے بھی اور تھے بھی، لیکن آپ کے اور میرے خداون کے سامنے وہ زبردست نہیں. 18ویں آیت، وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداون میرا سہارا تھا. یہ آپ نے اکثر بات سنی ہوگی، جب ویسی ایک مثال دی جاتی ہے کہ غریبی میں آٹا ڈھیلا، ایک ویسی حالات ایسے ہوں اور اوپر سے اور مصیبت آ جاتی ہے کہ ویسی آپ کو کہیں کوئی پین کوئی چوٹ لگی اور وہیں پر دوبارہ ضرب لگتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے یا طریقہ کار ہے یا ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، کیا ہے، نو آئیڈیا، بٹ بالکل صحیح بیان کر رہا ہے داؤد، اور یہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں آپ بھی. وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پہلی مصیبت اوپر سے آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا. خداوند آپ کا سہارا ہے اور خداوند آپ کا سہارا رہے گا. وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا، پتہ بھی نہیں لگا، اور خداوند آپ کو ایک کشادہ جگہ پر، ایک پیسفل جگہ پر، ایک خوبصورت جگہ پر، ایک بڑی جگہ پر، ایک آرام دہ جگہ پر آپ کو لے بھی آیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا. اس نے مجھے چھڑایا. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا. خوش تھا، یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے. خوش تھا، وہ مجھ سے خوش تھا یا خوش ہے. کیوں؟ اگر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے یہ شاید ایسی سوچ ہو اور اس طرح سے بیان بھی کیا ہے، کیونکہ وہ داؤد جو ہے وہ زبور گاتا تھا اور اس نے اتنے سارے انسٹرومنٹ بنائے اور یہ کیا یہ سب کچھ میرے عزیز و خدا ان کی طرف وہ گفٹڈ تھا. اور گفٹ کس کی طرف سے؟ وہ بھی خدا کی طرف سے. کیا کوئی اتنے سارے انسٹرومنٹ بنا سکتا ہے، یا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، یا کوئی اتنے سارے گیت لکھ سکتا ہے، زبور پڑھ سکتا ہے، گا سکتا ہے، جب تک آپ کو خوبصورت گلا نہ دے خدا؟ کوئی اس طرح کی دھنیں بنا سکتا ہے جب تک آپ کو خدا ذہن نہ دے؟ کوئی خداوند کو اس طرح سے پہچان سکتا ہے جب تک خداوند خود اس پر اپنی محبت کا اظہار نہ کرے؟ یہ سب خداوند کی طرف سے، اور داؤد پر فضل ہوا کہ سب داؤد نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا. اور داؤد کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا. ایگزیکٹلی میرے عزیزو، خداوند آپ سے بھی خوش ہے. یوحنا 14 اور اس کی 20-21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے، اس لیے خدا آپ سے خوش ہے. اس لیے نہیں کہ آپ داؤد سے تو اس لیے خوش تھا کہ اس نے 3000 سے زیادہ اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے، اس لیے خوش تھا. آپ نے تو کچھ ابھی تک بنایا نہیں، اس لیے خوش نہیں. یہ آپ کے اور میری پرفارمنس کے اوپر نہیں ہے میرے عزیزو. یہ سارے جو ہے یہ خداوند کی پرفارمنس کے اوپر ہے. عجیب لگے گی بات آپ کو شاید، لیکن در حقیقت یہی ہے. اس لیے وہ آپ کو کشادہ جگہ پر لاتا ہے، اس لیے وہ آپ کو سنبھالتا ہے، اس لیے وہ آپ کو بچاتا ہے. سب اس لیے کیونکہ خداوند آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کے لیے آپ کے واسطے سب کچھ کرتا ہے. اگر ہم افسی اور اس کے پہلے باب میں دیکھیں اور اس کی اگر ہم 4 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، اس سے پہلے کہ کچھ تھا، اس کے پہلے کہ کچھ بنایا خدا نے، زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج. یہ بات میں نے کئی بار بیان کی اور مجھے لگتا بار بار بیان کرنی چاہیے، اور شاید میں اور کروں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کب خداوند نے آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا، کب خداوند نے آپ کو پیار کرنا شروع کیا، کب وہ آپ سے خوش ہونا شروع ہوا، کب اس نے آپ کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچایا. کب ایگزیکٹلی کسی کے بعد 2 سال کا
پہلے کا ایکسپیرینس ہوگا، کسی کا 10 سال کا، کسی کا 12 سال کا، ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر مجھے ایسے کیا. لیکن میرے عزیزو حقیقت یہ کہ چنانچہ اس نے ہمیں بنائی عالم سے پیشتر چن لیا. اس سے پہلے کہ خدا نے زمین آسمان بنائے، چاند تارے بنائے، ایون کہ آدم ہوا بنائے، سب کچھ سے پہلے خدا نے آپ کو چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. خدا نے آپ کو پاک ٹھہرایا. اس سے پہلے کیا پیدا ہوا، اس سے پہلے کہ آپ نے کچھ کیا، اس سے پہلے کہ کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے کہ آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ آج سے 6 مہینے پہلے میری لائف میں ایسا کام ہوا، 6 سال پہلے ایسا ہوا، یا 20 سال پہلے ایسا ہوا تھا، یہ 4 دن پہلے ایسے خدا. اس سے پہلے خداوند نے کیا کیا، آپ کو چن لیا اور اپنے نزدیک محبت میں اور بے عیب ہوں، بے عیب رکھا ہوا خدا نے آپ کو. 5ویں آیت، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق. اس میں آپ کا لینا دینا ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اس میں وہ 3000 سے زیادہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا کسی کی مدد کرنا ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا میرا صبح صبح اٹھ کے دعا کرنا ہی نہیں ہے، اس میں آپ اور میرا کسی غریب کی مدد کرنا ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا صبح صبح اٹھ کے یا دن میں بائبل پڑھنا ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا چرچ جانا ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کیا پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ خدا نے زمین آسمان بنایا، خدا نے آپ کو چن لیا ہوا، پاک اور بے عیب ٹھہرا دیا ہوا، اور اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں پیشتر سے مقرر کیا. کیوں کیا؟ کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں. یہ سب کچھ ہو چکا ہوا میرے عزیزوں، یہ ہوگا نہیں، سب کچھ ہو چکا ہوا. اور ٹریجک کی بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مسیح کی اس قربانی جو 2000 تقریباً سال پہلے دی، آج تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں. یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوئی تھی، یسوع قربان ہوا تھا، لیکن آپ کے کام پتہ نہیں کیسے بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے یہ کیا آج تک مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن چلے انسان شاید ایسی سوچتا ہے، شاید میں کسی پر وہ نہیں انگلی اٹھا کہ ہم یہ کام کر دیتے ہیں پھر دیکھیں خداوند ہمارے لیے کیسے دروازے کھولے گا. ہم یہ شاید خداوند نے ہمارے لیے اسی لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں پھر وہ کریں. خدا بزنس نہیں کرتا، خدا بزنس مین نہیں ہے. خدا آپ کو ایسی آزمائشوں میں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈالتا. یہ سنیں تو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہمیں آزمائش سے بچا، آزمائش سے بچاتا ہے خدا. ہماری سوچ کچھ مسیحوں کی بھی ایسی کہ خدا آزمائش لاتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا چوز کریں گے، یہ والا چوز کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر سے کہ آپ ایک مسیح زندگی خوبصورت زندگی ہے. خداوند کس طرح سے لے کر آپ کو چلتا ہے، اسی کا نام مسیح زندگی. لیکن اس چیز کا پریز لینا یا اس چیز کو سوچنا یا سمجھنا کہ یہ میرے لیے، میرے ساتھ اس لیے ہوا اچھا کیونکہ میں بہت اچھا ہوں، اس لیے میرے ساتھ اچھا ہوا کہ میں نے یہ اچھائیاں کی تھی. اچھی بات ہے، آپ کو کرنی چاہیے، لیکن میرے عزیزوں میں خدا کی انکنڈیشنل اس محبت کا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس کا آپ کے کسی کام، عمل، کسی ایکشن ری ایکشن سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوئے، اس سے پہلے کہ سب کچھ تھا، خدا نے آپ کو چن لیا ہوا. کیسی خوبصورت بات. 6 آیت، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو. فضل کو جانے میرے عزیزو. فضل صرف یہ نہیں کہ رابنسن صادق فضل 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 کر، فضل ہی سب کچھ ہے. جو فضل کو نہیں جان سکتے، نہیں جانا، انہوں نے مسیح کو ہی نہیں جانا. بالکل نہیں جانا. اور جو 10 کمانڈمنٹ صرف اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں ایسے کہ لکھ دیے دیوار پہ، اور تو اس سے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہونے والا اس سے. سوری کے ساتھ
کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ تو بالکل وہ طریقہ کار ہے. میری بات کو پلیز غلط مت لیجیے گا. 10 کمانڈمنٹس جو 10 احکامات آپ گھر میں لگا لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اس پہ سے عمل کتنے کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں. اور اصولاً 10 کمانڈمنٹس نہیں, 613 ہیں. شریعت کے احکامات 613 ہیں, 613. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مسیحی شخص مانتا. یا آج یہ مانتا ہے تو کل وہ توڑتا ہے, پرسوں. مطلب اس کو میں گارنٹی کرتا ہوں, آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ 613 میں سے صرف 13 مجھے بتا دیں کیا. ابھی آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کون کون سے 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 تو چھوڑے, 10 بھی پوری یاد نہیں ہوں گی شاید. 613 ہے, 613. یہ تو بالکل اس طرح سے بات ہے, گھر میں لکھ دیتے ہیں اور وہ ایسی جیسے دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یا کچرا پھینکنا منگنا ہے اور وہیں پھینکا جا رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی اہمیت نہیں. شریعت خداوند نے دی, اور پھر آپ کو خداوند نے شریعت, آپ پہلی بات تو آپ کو دی نہیں, جوش کو دی تھی, یہودی قوم کو دی تھی. خیر میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا. اگر آپ بولے ہم یہودی ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ مسیح پر آپ کو اس قربانی کا یقین نہیں. ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں اس بات پہ, تاکہ اس نے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. 7ویں آیت, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اور اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. حاصل ہوگی نہیں بلکہ حاصل ہے. ایک دن ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, خدا نے آپ کو مہیا کی ہوئی ہیں. اور یہ نجات, اور خداوند آپ سے کیوں خوش ہے؟ اس وسیلے سے, کیونکہ خداوند نے جو کچھ آپ کے لیے سوچا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے, وہ سب کچھ کر کے دکھایا. پھر خداوند نے آپ کو دکھوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, گناہ سے رہائی بھی دلائی. پے آف کر کے, وے آف کر کے نہیں, پے آف کر کے, اپنی قربانی دے کر چھڑایا بھی, بچایا بھی, آزاد بھی کیا. اس لیے خداوند آپ سے خوش ہے کہ آپ خداوند کے چنے ہوئے لوگ, خداوند کے خریدے ہوئے لوگ, خداوند کے لیپالک بیٹے اور بیٹی ہیں. اس لیے خداوند آپ سے خوش ہے. پھر آپ کہیں گے تو داؤد کے تو بعد یسوع مسیح آئے. اس سے پہلے کہ کچھ تھا وہ تھا. اس سے پہلے کہ آسمان و زمین بنے خدا تھا. اور اس وقت, اس سے پہلے کہ آپ, میں, زمین, آسمان, داؤد کچھ تھا, خدا نے آپ کو, مجھے, داؤد کو چن لیا ہوا. ایک بگر پکچر میں دیکھیں, اس آؤٹ آف دا باکس, اس مذہبی, اس چرچ سے, جس بھی چرچ سے تعلق, اس چرچ کی دیواروں سے, اس سنڈے اسکول جو بچپن سے سیکھا, جو اس سے باہر نکل کے سیکھنے کی کوشش کریں. بائبل میں سے بتا رہا ہوں, میں اپنے گھر میں سے اپنے کچھ نہیں لکھ رہا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سب کام آپ کے لیے پہلے سے ہو چکے ہوئے. اب آپ کا, میرا اگر کوئی کام ہے تو اس کا یقین کرنا اور شکر گزاری کرنا, خدا ان کی شکر گزاری کرنا کہ خدا اتنا عظیم کہ اس سے پہلے کہ میں وہ کنفیشن باکس میں گیا اور یہ کیا, سب کچھ کر دیا. کوئی انسان کے گناہوں کی معافی یا تلافی نہیں کر سکتا. یہ واحد خدا کے پاس اختیار ہے. اور یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا ہے. اور یسوع مسیح کے اس وسیلے سے, اور اس نے بھی جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا, بنایا, بولا اور ہو گیا, صرف کہا اور ہو گیا, لیکن خداوند نے آپ کی رہائی اور آزادی کا کام نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا, فزیکل, تاکہ آپ اس پر یقین رکھیں. نشان چھوڑا آپ کے لیے, نشانی دی, صلیب فتح کا نشان چھوڑا آپ کے لیے. کیونکہ جو لوگ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں وہ نشانیاں مانگتے ہیں, نشان دے. خدا نے نشان بھی چھوڑا آپ کے لیے. یہ شریعت کے زمانے سے, شریعت کے لوگ ہر چیز میں نشان مانگا کرتے تھے, خدا نے نشان بھی دیا. تو میرے عزیزو, اپنے اس خداوند کا
اس خداوند کی محبت کا، اس کے اس لازوال پیار کا یقین کریں۔ ایک ایماندار کا کام ہی ہے کہ ایمان رکھیں اس بات پر جو خداوند نے آپ کے لیے کام کیے۔ ایماندار شخص کہتے ہی اسے، بلیور، جو بلیو کرے اس بات پر، خدا کے کام پر، خدا ان کے اس کام پر بلیو کرے۔ افسیوں دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت، آخری آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے ہی نجات ملی ہے۔ یہ نجات آپ کو ایمان کے وسیلے سے ہی ملی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آپ ایمان رکھیں کہ کیا ہوا ہے، آپ پر فضل ہوا ہے، اسی کے وسیلے سے نجات آپ کو ملی ہے، نہ ایمان کے سبب سے، نہ شریعت کے سبب سے، نہ کسی اور چیز کے سبب سے۔ ایمان رکھیں اس فضل پر جو آپ پر ہوا، کیونکہ اسی کے وسیلے سے آپ کو نجات ملی۔ اور لکھا ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ آپ کے کام، اعمال، ایکشن، آپ کے رویے، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ بڑے سادہ اور سیدھے سمپل الفاظ میں لکھا ہوا ہے افسیوں نئے عہد نامے میں، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا دوسرا باب، ہمت کر کے کوشش کر کے نکال کے دیکھیں اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، گفٹ ہے خدا کا، اور نہ ایمان کے سبب سے، کسی کے کام کی سبب سے نہیں۔ داؤد کو خدا پیار کرتا ہے اس کے کام کے سبب سے نہیں، آپ کو خدا پیار کرتا ہے آپ کے کام کے سبب سے نہیں، کہہ رہے نہ ایمان کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ میرے عزیزو، جو ہمارے بائبل کے ہیروز، جو نبی گزرے، ان کے لیے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے کسی بھی کام پر فخر نہیں کر سکتے، فخر نہ کریں۔ اور ہمارے مسیحی لوگ ہر بات میں کسی نہ کسی بات پر فخر ہی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، پھر میں یہ کرتا ہوں، یا میں یہ کرتی ہوں، پھر میں نے پھر وہ کر دیا، پھر میں، ہم تو پھر ایسے ہی ہیں، ہم تو کس میں ہم۔ میرے عزیزو، خداوند کہ اس فضل کا شکر کرے، اس کے اس رحم کا، اس کے اس کرم کا، اس کے اس انکنڈیشنل محبت کا شکر کریں، اور بلیو کریں، یقین کریں کہ یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ سب جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں خداوند کا پاک روح کتاب مقدس میں سے ہو کر، اس کا یقین کریں، آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ الاؤ کریں خدا ان کی اس اسپرٹ کو، خدا ان کے اس روح کو، خدا ان کے اس فضل کو اپنی زندگی میں اترنے دیں۔ اس کلام کو خالی کریں اپنے آپ کو ان ساری دقیانوس اور مذہبی باتوں سے، وہ ساری ورڈ اس طرح کی استعمال نہیں کرنا چاہتا، ساری اس دقیانوس فالس ٹیچنگ جو بچپن سے شاید ہم سنتے آئے ہیں، سیکھتے ہیں، ہاں تو ہمارے ماں باپ کیا ہم کیا غلط سیکھ رہے تھے؟ جی، غلط سیکھ رہے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں، وہی تھا اس وقت۔ خدا نے آپ کو کیپیبل کیا ہے، خدا نے آپ کو عقل دانائی بخشی ہے، خدا نے آپ کو موقع بخشا، خدا نے آپ کو اب ایک گلوبل ولیج بنا دیا پوری دنیا کو، اپنے اس روایتی سرکل سے، اس چرچ سے، یا کچھ لوگ آپ 20 سال 25 سال سے آپ سن میں صبح اٹھ کے یہ والی آیت پڑھتا ہوں، یہ پڑھتی ہوں، اس سے باہر ہی نہیں۔
آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس رسائی ہے، کامیڈی اور ڈرامے اور یہ سب کچھ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں دیکھیں، دیکھیں. اس کے علاوہ خداوند کے ڈفرینٹ خادمین کو اگر کنفرم کرنی ہے میری بات، تو خداوند کی دنیا میں سنیں، اور بہت کچھ پڑا ہوا ہے آپ کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے، لوگ کس طرح سے ایمان لا رہے ہیں، اور کس طرح سے کنورژن کا کام ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ لوگ جو 25 سال سے وہی شریعت کے میسج کو لے کر چل رہے تھے، کس طرح سے خداوند ان کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے حقیقی میسج کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو ضروری ہے یہ آپ کے لیے جاننا. اور یہ نئی باتیں، یعنی نیو باتیں نہیں ہیں، یہی حقیقت، یہی درست باتیں جو شاید آج تک جانی نہیں یا سمجھی نہیں، ان کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اپنے دل کو کھولیں، سوچ دماغ کو کھولیں، اور سمجھیں اور دعا میں ٹھہریں، تاکہ خدا ان کو اس انکنڈیشنل محبت کو آپ جان سکیں، اور آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنے اسپیشل ہیں خدا ان کی نظر میں. اوکے گائز، تھینک یو ویری مچ. اگلے سنڈے پھر خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور جو لوگ ابھی لائیو نہیں ہیں، میں ان کو لنک سینڈ کر دیتا ہوتا ہوں. امید رکھتا ہوں آپ میرے میسیج کو دیکھیں گے، پسند آئے، سمجھ میں آئے، اور آپ چاہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر، تو اس میسیج کو اپنے واٹس ایپ گروپ، سوشل گروپس کے اندر اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ یہ کلام اور تک بھی پہنچے. اگلے سنڈے ملتے ہیں. اوکے گائز، bless you all, love you all.